अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती है और अमूमन अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और इसके ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं और उसमें जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है कि हर गुज़रते वक्त के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और बहरहाल इन मसाइल की निशानदही करना बहरहाल ज़रूरी है। और यकीनन दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर आप देखते हैं ज़राए इब्लाग में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर गुफ्तगू होती है, ज़्यादा उनके बाद मामलात पर गुफ्तगू होती है, वो जो सियासी मामलात हैं उन पर। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि जो सतही मामलात हैं, हम सतही लफ्ज़ ना चाहते हुए इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि एक आम आदमी का जो मसला है वो आज भी खुले हुए मेन होल्स हैं या टूटी हुई सड़क है या पानी का ना होना है। बिलखुसूस शहर कराची में, शायद पाकिस्तान के दीगर इलाकों में या दीगर शहरों में लोग इस मसले से वाकिफ़ ना हो और यकीनन नहीं होंगे, ताहम शहर कराची के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इस तरह के न जाने और कितने मसाइल हैं जिसका हमें रोज़ाना की बुनियाद पर सामना करना पड़ता है। बहरहाल आज का दिन इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि आज के दिन को आलमी सतह पर यौम मज़दूर यानी कि लेबर डे के नाम से याद रखा जाता है और मनाया जाता है। और अब क्योंकि इंटरनेट का दौर है, कुछ बताना या इसके बारे में वजाहत करना, इसमें काफ़ी वक्त जो है वो सर्फ हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, उनसे बहुत सारे मामलात पर बिलखुसूस आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू करनी है। तो यकीनन इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी कि इसको दिन को मनाने का मकसद आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई हैं। वो तो आप थोड़ा सा अपने हाथों को ज़हमत देंगे, गूगल करेंगे, मामलात के ऊपर आप तहकीक करना शुरू करें तो ज़्यादा आप इसके बारे में जान पाएंगे। बहरहाल हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो किस तरह गुज़र बसर हो रही है, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। और उसमें भी बड़ी तादाद मज़दूरों की है और मज़दूरों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने इसी प्रोग्राम में कुछ दिन कबल इस मामले की निशानदही की गई थी कि जो गंदम की ख़रीदारी है एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और अभी भी ताहाल पंजाब के अंदर ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो सकी है। तो बहरहाल ये एक बहुत अहम मामला मौजूद है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो है वो मौसूल हो रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह किसी नशिस्त में इसके ऊपर आगे चलकर गुफ्तगू की जाए। इस वक्त जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ और वाबस्तगी के 21 न्यूज़ से बहुत पुरानी है। आप मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू करते रहे हैं, ख़ास तौर पर तिब के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है और बड़े अरसे के बाद एक दफ़ा फिर आज हमने उनको मदऊ किया है। अपनी मसरूफ़ियत की वजह से प्रोग्राम में कुछ अरसे से शामिल नहीं हो पा रहे थे, आज उनको ख़ास तौर पर यहाँ मदऊ कर रखा है। जनाब हकीम अस्करी साहब, और हकीम अस्करी साहब से तिब के हवाले से गुफ्तगू होती है और जो उनको लोग जानते हैं यकीनन वो ये भी जानते होंगे कि आपकी जो वाबस्तगी है वो एक खाकसार तहरीक के साथ भी है। क़याम पाकिस्तान के वक्त जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें पेश पेश खाकसार तहरीक जो है वो रही। अल्लामा अनायत हुसैन मशरक़ी की एक जमात है जिसका सिलसिला ताहाल जारी है और हमारे मौजूद मेहमान जनाब हकीम अस्करी साहब जो है उसके नायब सीनियर मरकज़ी नायब अमीर भी हैं और उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अनायतुल्लाह खान अल-मशरकी, जी मैं तस्दीक कर जी दूं जी जी जी, तो अनायतुल्लाह खान जी अनायतुल्लाह खान जी, अल-मशरकी हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और तहरीक के बानी बिल्कुल और ठीक है। तहरीक के अभी उनके बारे में ज़रा आप गुफ्तगू कीजिएगा, ज़रा जब तहरीक के हवाले से सवाल जवाब होंगे उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़फ़र खान साहब। तज़कियाकार की हैसियत से हम उनको मदऊ करते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं तमामी मामलात पर। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त मदऊ का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जौहर मुर्तज़ा साहब, नाज़िम आला हैं गुलिस्तानी जौहर के, खाकसार कराची के नाज़िम आला हैं और आप खाकसार तहरीक से आपकी वाबस्तगी है और मज़दूरों के हवाले से और उनके जो हुकूक़ हैं उसके हवाले से सरगर्म अमल हैं और उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब जौहर मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी हकीम साहब, आप फरमाइएगा ज़रा, पहले तो थोड़ा सा तारुफ हो जाए क्योंकि जो ये नौजवान नस्ल है कंप्यूटर ज़्यादा हैं और मोबाइल ज़्यादा हैं, ये शायद इसके बारे में ना जानते उनकी कोशिशों के बारे में और क़याम पाकिस्तान के वक्त जो ये तहरीक जिसका आगाज़ तो कबल हुआ उससे, तहम ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा और फिर यौम मज़दूर के हवाले से ख़ास तौर पे इस तहरीक के अंदर मज़दूरों का बड़ा अहम किरदार रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा उसके हवाले से खाकसार की जाए, तहरीक का फरमाइएगा। क़याम जो है 1930 में जी हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरकी ने इसकी बुनियाद रखी और जी इसका मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान के
مسلمانوں اور ہندوستانیوں کو باقاعدہ آزادی کی جدوجہد میں شامل کرنا، کیونکہ اس وقت مسلمان، ہندو، سکھ جو تھے وہ قید و بند میں تھے اور وہ انگریز کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے. تو یوں ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور پر اور غیر مسلموں کو انہوں نے متحد کیا اور ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں خاکسار تحریک کو فعال کیا، ان کو فوجی ٹریننگ دی، اور ان کو یہ جو وردی جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ وہاں پر ہندوستان میں 10 لاکھ خاکسار پیدا کر دیے، اللہ کے سپاہی اور مجاہد کھڑے کر دیے، ان کو ٹرین کیا. راس کماری سے لے کر پشاور تک جو ہے وہ ہر روز صبح فجر کے وقت میں 15 منٹ کی 20 منٹ کی وہ باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے، جو وہ مارچنگ کرتے تھے. اور یہ بیلچہ جو ہے جسے آج ہم مزدور کا نشان کہتے ہیں، یہ بیلچہ پارٹی کے نام سے خاکسار تحریک جو ہے وہ مشہور تھی، اور اس بیلچے کو انہوں نے ویپن کے طور پر، ہتھیار کے طور پر انگریز کے خلاف جو ہے استعمال کیا، کیونکہ مسلمانوں سے چھین لیا تھا تمام ہتھیار، مسلمان نہتر تھے، اور یہ جو ہے ویپن یہ سنت نبی بھی ہے اور جنگ خندق میں کام آیا ہے. اسی بیلچے سے ہم نے یعنی انگریزوں کی گردنیں اتاری. اس وقت کی جدوجہد میں اس بیلچے کا کردار یہ تھا کہ 19 مارچ 1940 کو 313 خاکساروں نے باقاعدہ وہاں پر جیش نکالا تھا. مسجد شاہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، انگریز فوج نے راستہ روک لیا اور انہیں منع کیا کہ جی آپ نہیں نماز پڑھ سکتے، کیونکہ یہ مذہب کا حصہ ہے. انسان کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر اس کو روک دیا جائے اس کے مذہبی معاملات میں تو وہ جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس وقت کے کرنل بیٹی کا جو نے ایک توہین آمیز الفاظ استعمال کیے مذہب کے حوالے سے، تو مسلمان نہیں برداشت کر سکا اور خاکسار سالار نے اسی بیلچے سے کرنل بیٹی کی گردن اتار دی. اس کے بعد جو ہے گولیوں کی بوچھار تھی، خاکساروں کے بیلچے تھے، خاکساروں نے بیلچوں سے مقابلہ کیا اور اس میں سینکڑوں خاکسار شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. اور اس کے یعنی 3 دن کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہو جاتی ہے. انگریز نے اپنا بوریا بستر لپیٹنا شروع کر دیا. انگریز کو سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ جنگ عظیم دوئم جیتنے کے باوجود وہ ہندوستان ہار گیا تھا، اور اس میں خاکساروں کا بنیادی جدوجہد تھی. فریڈم فائٹرز تھے خاکسار، اور انہوں نے جدوجہد میں کامیابی حاصل کی، اور یوں پاکستان کی بنیادوں میں خاکساروں کا خون شامل رہا. اور قیام پاکستان کے بعد ہماری جدوجہد مزدور طبقے کے ساتھ جاری ہے. اچھا جی، اب اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی کہ جدوجہد جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا. مزید ظفر بھائی سے میں اس بارے میں بات کروں گا. آج یوم مزدور کے حوالے سے ظفر بھائی یہ فرمائیے گا کہ بہت کچھ کہا جاتا ہے، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں یہیں کی بات کرنی ہے. اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کسی بھی شعبے میں، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمیں یہاں پر پسا ہوا نظر آیا ہے. اب یہاں پر ایسے ملک میں جہاں ایک عام آدمی کے حقوق ہی سلب کر لیے جاتے ہیں، تو مزدوروں کے حقوق کی میں کیا بات کروں اور کیا سوال کروں؟ آپ ہی ذرا اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا گفتگو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آج آپ نے یہ مئی اور لیبر ڈے کے حوالے سے آج جو ہے وہ یہ پروگرام رکھا. دیکھیں، میں اپنی بات اس شعر سے جو ہے اس کا آغاز کروں گا کہ پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیادی اور باپ کام کرتا تھا سونے کی دکان میں. بہت خوب. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں 7 کروڑ سے زائد مزدور ہیں، لیکن مزدوروں کا جو مسئلہ ہے غربت، بے روزگاری اور جو ہے وہ اجرت کا جو ہے وہ مطلوبہ اجرت کا نہ ملنا، ٹھیکیداری نظام، اور جو ہے وہ جو ادارے جو ہے جن کو بند کیا جا رہا ہے یا جن کو فروخت کیا جا رہا ہے وہاں پر ان کا مزدوروں کے رائٹس کا تحفظ نہ کرنا، اور بلوچستان کے اندر جو مائنز لیبر ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہزاروں فٹ نیچے سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کوئلہ اور معدنیات نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں ہیں. اور
7 کروڑ سے زیادہ یہ مزدور ہے، لیکن ای او بی آئی اور سوشل سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت کم تعداد جو لاکھوں میں بنتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہیں، بقیہ جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ ہے۔ آجر اور اجیر یہ ایک گاڑی کے، صنعت کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جب تک ان کے اندر ہم آہنگی نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ مثالی صنعتی تعلقات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آجر جو ہے وہ ای او بی آئی اور سوشل سیکیورٹی کے اندر اپنے مزدور کو رجسٹرڈ کراتا ہے تو ہم اس کو ایک بہتر مزدور، وہ بہتر آجر سمجھتے ہیں ہم، کہ اس نے جو ہے وہ اپنے مزدوروں کا جو ہے وہ رائٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ منیمم ویج یہاں پر جو ہے وہ 32,000 روپے ہے، لیکن بیشتر کارخانوں میں اور فیکٹریوں میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا، حقیقتاً 25,000 سے زیادہ ابھی بھی نہیں دیتے۔ اور پھر جو یہ 20-25,000 اور 30,000 روپے لینے والے جو اعلیٰ جو مزدور ہے، جو عام ملازم ہے، سارا بوجھ اور سارا دباؤ اور ساری مہنگائی کا لوڈ جو ہے وہ اسی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو تو اس نے اس کو بھی ادا کرنا ہے، پیٹرول مہنگا ہو تو اس نے اسی کو جو ہے اپنی موٹر سائیکل کے اندر مہنگے پیٹرول کو ڈال کر جانا ہے، گیس کے بل میں اضافہ ہو، مہنگائی میں اضافہ ہو، روزمرہ کی اشیاء میں اس کو کسی قسم کی سہولت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ خط غربت سے نیچے اور خط غربت کے قریب یہ بہتر ہونے کے بجائے کہ ان کی معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو، ان کے جو ہے معاشی حالات بہتر ہوں، ان کے گھریلو حالات بہتر ہوں، یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اور ان کو کوئی تعلیم اور صحت کا کوئی وہ کر سکیں، تو وہ الٹا جو ہے وہ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، اور اس پر حکومت کی کوئی پلاننگ، کوئی پالیسی سامنے نہیں آتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے مزدور اس وقت جتنی قسمہ پرسی کا شکار ہے، اچھے حالات تو کبھی بھی نہیں رہے، لیکن اس وقت جتنا وہ قسمہ پرسی کا شکار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اچھا، کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے یہ تو کہا کہ ہم جو ہے وہ کوئی کانفرنس جو ہے وہ بلائیں گے اور اس میں بیٹھ کر جو ہے تبادلہ خیال کریں گے اور ان مسائل پہ بات کریں گے، لیکن یہ صرف جب 1 مئی آتا ہے تو 2-4 جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بیانات کی حد تک تو ہاں ایک روایتی بیانات کی حد تک تو رہتا ہے، اس کے بعد یہ آج کا دن گزر جائے گا تو معاملات ویسے ہی جو کہ تو جاری و ساری رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ ایک چیز ہے کہ یہ جو ای او بی آئی کے جو پینشنر ہیں ایمپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ سے، ان پینشنرز کو 10,000 روپے جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ دی جاتی ہے، کم و بیش تقریباً جو ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بوڑھا بزرگ پینشنر جس نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنے ادارے کو دی، اپنے کارخانے کو دی، اپنی فیکٹری کو دی، اپنے مل کو دی، اور اس کے بعد اب جب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں رہا ہے، تو اب جس طرح سے دوائیں مہنگی کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو وہ 10,000 میں کس طرح سے گزارا کرے گا اور کس طرح سے وہ اپنے معاملات کو چلائے گا۔ لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی سنجیدہ نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جن کو فری پیٹرول مل رہا ہے، جن کو فری مکان مل رہا ہے، بجلی مل رہی ہے، فری جو ہے ان کو کام کرنے والے جو ہے وہ ملازم مل رہے ہیں گھر پہ، ان کو جو ہے وہ ساری سہولتیں مل رہی ہیں، یعنی جو ویسے کروڑ پتی ہیں، جن کا بینک بیلنس جو ہے یہاں سے لے کر اور باہر تک موجود ہے، جن کے بچے باہر ہیں، جن کے ویزے لگے ہوئے ہیں، جن کے کاروبار ہیں، ان کو تو آپ جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں پینشن دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک غریب مزدور کو جو ہے وہ 10,000 روپے آپ دے رہے ہیں، دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے۔ واقعتاً ایسا یہ ہی ہے ہے، صورتحال یہی صورتحال بالکل صحیح اس کی ہونا منظر کشی کی کہ یہی اس وقت ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے، کانوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو خاص طور پہ بڑا عجیب لگے گا کہ وہاں پر ان کے جو قوانین ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، اس کے لیے قانون سازی بھی باقاعدگی سے ہوتی ہے، ہر سال اس کے اوپر نظر ثانی بھی کی جاتی ہے، اگر کہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہو تو اس پہ سنجیدہ کوششیں بھی ہوتی ہیں،
اور پھر مالی تحفظ بھی ہے، جانی تحفظ بھی ہے، انشورنسز اور نہ جانے کیا کچھ ہے جو ان کے قوانین میں شامل ہو چکا ہے. یہ میں بات پوری دنیا کی اس خطے کے اندر دیگر ممالک ہیں ان کی بھی بشمول بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر یہ قوانین رائج ہیں، تاہم ہمارے یہاں صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے. اور بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. معزز مہمان جوہر مرتضیٰ صاحب تشریف فرمائے، ان سے ذرا اس بارے میں بات کروں. حضور فرمائیے گا کہاں سے شروع کریں؟ جیسا بھی ظفر بھائی نے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میں لیبر ڈے کا جو آج دن ہے اس میں روایتی بات نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں عملی جد و جہد ہم خاکسار تحریک اور ختیجہ طاہرہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ عملی جد و جہد اس وقت معاشرے میں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں تمام معاشرے کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے ساتھ آئیے. ٹھیک. ہم اس وقت جیل میں قیدیوں پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. ہم علاقوں میں جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کے اوپر باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلا رہے ہیں. ہم انٹیریئر سندھ میں 100 سے اوپر کنویں کھدوا چکے ہیں. جی. ہم جو محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں جو ٹھیلے ٹھیے اور ناجائز انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف عملی جد و جہد کر رہے ہیں. تمام اداروں کو پاکستان کے ہم خط لکھ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر اور ہائر اتھارٹی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب کو، ان کے سربراہان کو، جس کی تمام تر ریسیونگ ہمارے پاس موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. حد یہ ہے کہ جب ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم نے یونائٹڈ نیشن کو بھی خط لکھا ہے بالکل ٹھیک. کہ بھائی ہمارے حقوق بنیادی پامال کیے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا مینا بازار کا ایک کیس بہت مشہور ہوا ہے ابھی، اس کا متاثر جو ہے اس میں عوام متاثر ہے. ڈی جی ایس بی سی اے کو ایک ٹی سی ایس کے تھرو اور بائی ہینڈ وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹی سی ایس کے تھرو بائی ہینڈ فزیکلی درخواستیں دی گئیں کہ تمام علاقوں کو یہ جو مزدور ہے، جی. یہ مزدور ڈے کے اوپر پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنے بھی ٹھیلے والے ہیں یہ ان کی روزی ہے. جی. ہم ان کی روزی کے خلاف نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم ان کو جیسے قبلہ نے کہا کہ ہاکر زون بنا کے ان کو ایسا برجز کے نیچے ان کے بازار بنا دیے جائیں. عام آدمی کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے فٹ پاتھ کو چلنے کو. بالکل صحیح. اس میں تھانہ انوالو ہے. جی. ابھی عزیز آباد تھانے سے بہت آپ کو پتہ رفٹ ہوا اور سب پوری دنیا کو سوشل میڈیا پہ چلی یہ بات ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے یہ خوشی ہمیں اس بات پہ ہوئی کہ جب ہم نے عزیز آباد تھانے کو درخواست دی اور ہم نے ایس ایس پی کو درخواست دی کہ یہاں پہ بھتہ لیا جا رہا ہے اور اس کے ثبوت فراہم کی ویڈیو کی شکل میں، کنڈے کی ویڈیو، پی ایم ٹی کی ویڈیو سب کچھ دی، تو اس کے اوپر بجائے ایکشن لینے کے ایکشن ہوا درخواست گزار کے اوپر. واہ کیا کہنے. اور درخواست گزار کے اوپر حملے بھی ہوئے اور درخواست گزار کو گرفتار بھی کیا گیا بالکل ٹھیک ہے. اور درخواست گزار کو جو ہے وہ جیل بھی بھیجا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے تمام تر ثبوت 6 مہینے سے ہم درخواستیں دے رہے ہیں، اس کے تمام تر ثبوت ہمارے موجود ہیں. ہم اب یہ چاہتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے کہ پورے پاکستان سے اس کو ختم کیا جائے. جی. تجاوزات کو بالکل ٹھیک ہے. ختم کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لیبر جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ اگر ان سے آپ ٹھیلے چھین لیں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے. بالکل ٹھیک. حکومت ٹیکس خود لے، حکومت بھتہ خوروں کو ٹیکس نہیں دے، بالکل ٹھیک ہے. حکومت ایس ایچ او کو ٹیکس نہ دلوائے. لاکھوں 9 لاکھ روپے کریم آباد سے بھتہ جاتا ہے. 9 لاکھ روپے. اس میں ایس ایچ او بھی انوالو ہے، اس میں ڈی ایس پی بھی انوالو ہے، اس میں تھانہ پورا انوالو ہے، جس کے ثبوت ہم نے تھانے کو مہیا کیے. تھانے نے ہماری ایف آئی آر کاٹ کے ہمیں بالکل فارغ کر دیا کہ اب آپ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے. ایسا ہی ہے. اور ہم پہ جھوٹے مقدمات بنوائے. ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ہم حسینی ہیں. ہمیں کسی قیمت پہ بھی کسی بھی ہمارے بوٹیاں کر دی جائیں، ہمارے بچوں کے اوپر حملے ہوئے، ہم پہ حملے ہوئے، ہم پہ بوٹیاں کر دی جائیں، ہم اس تجاوزات کو. اور میرے ملک کی بجلی ہے. میں نے مخاطب کیا اعلیٰ اداروں کو، جی. فوج کے اعلیٰ اداروں کو مخاطب کیا، سب کو مخاطب کر کے ان ریٹرن اپلیکیشنز دی. ہوا یہ کہ پھر وہاں سے فوج نے بہت اچھا کام کیا اس ویڈیو کے اوپر اور وہاں سے پی ایم ٹی نکال لی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اس کی ویڈیو بھی ہم نے بنائی، پی ایم ٹی نکل گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں صرف اس علاقے میں نہیں ہو رہا. یہ ایک مینا بازار کریم آباد ایشو نہیں ہے، یہ ایشو پورے شہر میں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرا ملک ہے، میری بجلی آپ چوری کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کو میں پیسے دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو نشاندہی کے باوجود، آپ کو کنڈے کی ویڈیو بھیجنے کے باوجود اسپیک اپ پہ کے ایس سی کے ڈائریکٹر کو اسپیک اپ پہ میں نے بہت دفعہ اپلیکیشنز دی ہیں، ای میلز کی ہیں. ٹھیک ہے. مگر وہ کسی قیمت پہ بھی تیار نہیں ہیں. آتے ہیں، تار کاٹتے ہیں، جی، خوش کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، 2 دن کے بعد دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا قصہ ہے، یہ کل کہانی.
جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں. یہ تو ایک علاقے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، یہاں تو جا بجا آپ کو اس طرح کی جو کیسز نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے. یوم مزدور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اس ملک میں جو قانون سازی ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکی، اور بنیادی حق سے بھی محروم ہیں جو سماج میں ان کا ایک حصہ ہونا چاہیے، وہ بھی شاید ان کو نہیں مل پا رہا. اور ویسے تو کسی بھی شخص کو میسر نہیں ہے. کیا اس کے اوپر کہا جائے؟ اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے. قبلہ یہ فرمائیے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جیسے خاکسار تحریک کا تذکرہ کیا کہ اس کی بنیاد کیسے پڑی، آغاز کیسے ہوا، یہ تو چلیں اب ہمیں سمجھ میں آیا، سلسلہ کیسے آگے بڑھا. اور دوسرا یہ کہ آج مزدور جس حالت میں ہے، جیسے جوہر صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. کہاں کہاں کیا کچھ مشاہدے میں آیا ہے، دیکھنے کو ملا ہے. اور اس وقت تو خاص طور پہ اس وقت معاشی بحران اتنا سنگین ہے کہ ایک سادہ لو آدمی اس کا بھی اب گزر بسر ممکن نہیں ہے. تو یہ جو مزدور بیچارہ دیہڑی دار ہے، 100 روپے 500 روپے پہ کام کر رہا ہے، کیا اس کی حالت ہے؟ میں اپنی بات کا آغاز علامہ عنایت اللہ خان مشرقی بانی خاکسار تحریک کے اس شعر سے کرتا ہوں جی کہ یہ زمیں کی بہتری ہے تن من ہرک لگا دو. یہ زمیں کی بہتری ہے تن من ہرک لگا دو، دنیا کے بے قصوں کو تدبیر حق سنا دو. روٹی تو شے نہیں کچھ یہ غریب کو ہے دھوکا، روٹی تو شے نہیں کچھ یہ غریب کو ہے دھوکا، ہو غریب کی حکومت اس کی ہوا چلا دو. واہ واہ، بہت خوب. اور سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ایک ہے، سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ایک ہے، ہلکے غریب کے سب اس سے الگ ہٹا دو. واہ واہ، بہت خوب. اس شعر میں ساری چیز غمازی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. اور خاکسار تحریک کی جدوجہد جو مزدور طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی جدوجہد جو ہم نے 2 کروڑ بھٹا مزدوروں کے حقوق کی بحالی اور ان پہ قانون سازی کے حوالے سے جو کی، وہ 92 میں 92 میں نواز شریف کی حکومت تھی. اس وقت ہماری جدوجہد جو ہے 2 کروڑ بھٹا مزدوروں کے حقوق کی بحالی میں اور ان کی قانون سازی کے حوالے سے کی گئی کہ جبری مشقت کا بل پاس کروایا. ہم نے لاہور میں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کے صاحبزادے اس وقت کے قائد حمید الدین احمد المشرقی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے اور وہاں پر بھوک ہڑتال کی. 2 کروڑ بھٹا مزدور کو حقوق کی بحالی کے لیے مزدور یونینیں ہمارے ساتھ ملی، اور مزدوروں نے باقاعدہ طور پر خاکساروں کے ساتھ مل کر اس جدوجہد میں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا. اس موقع پر جتنی اپوزیشن سیاسی جماعتیں تھیں، اس میں بے نظیر بھٹو کا بھی پیغام ہمارے ساتھ تھا. انہوں نے کیمپ میں دورہ کیا. نوابزاد نصر اللہ خان، خورشید محمود قصوری وغیرہ، جہانگیر بدر وغیرہ جو اس وقت کی اپوزیشن جتنی بھی جماعتیں تھیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا ہمیں اپریشیٹ کیا اس پروگرام میں، معاملات میں. اور پھر ہمیں وہاں سے گرفتار کیا، کوٹ لکھپت جیل میں لے گئے، اور وہاں پر ہم نے بھی اپنی جدوجہد کو برقرار رکھا. کوٹ لکھپت جیل کے گرد سارے مزدور یونینیں، مزدور بھٹا مزدور اور خاکساروں نے اس کا جیل کا گھیراؤ کیے رکھا جب تک ہم 20-25 دن جیل میں رہے. اور وہ ہم رات بھر صبح شام باہر نعروں کی آوازیں آتی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ خاکساروں. اور یہ ہمیں بڑی ہمت اور حوصلے کی بات تھی. ہم نے وہاں پہ جو ہم سے بارگیننگ ہوتی رہی، ہمیں کہا جاتا رہا کہ آپ کو یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، آپ اس سے دستبردار ہو جائیں. ہم نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم اپنے ملک کے مزدوروں کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اللہ کا فضل ہوا، وہاں پہ قومی اسمبلی میں وہ جبری مشقت کا بل پاس ہم نے کروایا. اور اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا تو پھر نوابزادہ نصر اللہ خان، جہانگیر بدر وغیرہ جو اس وقت کے اپوزیشن تھے، لیڈر تھے، انہوں نے جیل میں آ کر، خورشید قصوری تھے، یہ سب لوگ آئے تو انہوں نے ہمیں ہمارے جوس وغیرہ پلا کے ہماری جیل میں جو بھوک ہڑتال تھی اس کو ختم کروایا. اور یہ نوید سنائی کہ جناب آپ کی کامیاب ہو گئے ہیں اور حکومت سلنڈر ہو گئی ہے اور مزدوروں کے لیے آپ کی قانون سازی ہوئی ہے، اور کروڑوں روپیہ جو مزدوروں پر قرضے تھے وہ حکومت نے ہماری اس بات پر معاف کر دیے. اور یوں ہم اس جیل سے لاکھوں کی تعداد میں جو مزدور تھے ان کے ساتھ پھر ہم جلوس کی صورت میں پورے لاہور میں ہم آئے اور باقاعدہ
یہ سیاسی جماعتوں نے اس وقت کی، انہوں نے کہا کہ خاکساروں نے جو کردار ادا کیا ہے ہم سیاسی جماعتیں مل کر یہ کردار ادا نہیں کر سکتے. آج بھی خاکسار جہاں کھڑا ہو جاتا ہے بہت خوب، حکومت اس کی بات کو سنتی ہے اور مزدور اس پر عمل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ظفر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا ابھی جیسے قانون سازی کی بات ہو رہی ہے، قانون سازی ہر دور میں ہوتی رہی ہے، تاہم اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے، اس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے. اس وقت بھی میرے خیال میں کہاں سے سلسلہ شروع کروں، وجہ سے بھٹا ملازمین کی بھی بات ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. پھر بھٹوں کے اوپر اب پابندی کے لیے کچھ قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی سے بچایا جائے، تو شاید وہ سلسلہ بھی اب آگے نہ چل سکے. وہ کسان کی شکل میں ہو، وہ دیہڑی دار مزدور کی شکل میں ہو، ریتی بجری کا کام کرنے میں، سب کی داستان ایک ہی ہے. اور یہاں پہ ملک پاکستان میں بھی جیسے بھائی نے ہمارے فرمایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے، مطلب کسی بھی آپ شعبے کو دیکھ لیجئے کرپشن کی نظر ہو چکا ہے. کیسے اس کی بقا ہو، کیسے وہ اپنا گزارا کرے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اب حکومتیں تو روایتی بیان کا سلسلہ جو ہے وہ کل رات سے شروع ہو گیا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس کو بڑھایا جائے، صدر مملکت بھی بیان داغ دیں گے، وہ بھی داغ دیں گے. یہ تو ایک روایت ہے، پوری کریں گے. اور جیسا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں ہمیشہ سے، آج مرے اور کل دوسرا دن. تو یہ ہے کل قصہ. فرمائیے گا کیا کہیں گے. جی جی. ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات. دیکھیے میرا بھی نیشنل لیبر فیڈریشن ہے، پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو ہے فیڈریشن ہے، اور اس سے جو ہے سینکڑوں جو ہے ٹریڈ یونین ایفیلیٹڈ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی یہ کہ ایک مزدور کو جو ہے وہ اگر ادارے سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کے بچوں کا اور اس کا تو معاشی قتل کر دیا گیا نا. سالوں جو ہے وہ لیبر کورٹس میں اور عدالتوں میں اس کا مقدمہ چلتا رہتا ہے، وکیلوں کو وہ فیس دے، چکر لگائے، اور لیکن جو ہے جبکہ اس کی تنخواہ تک رک گئی، اس کے بچوں کو جو ہے وہ اسکول کی تعلیم تک سے محروم ہو گئے، 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو گئے، لیکن اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سالوں نہیں آتا. ڈیلے جسٹس ڈینائڈ جسٹس، یعنی یہ تو ایک اصول موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں کرتے. میں تو اس پروگرام کے وساطت سے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ کریں کہ اگر کسی مزدور کو نکالا جائے اور اس کا کیس جو ہے وہ اگر عدالت ایکسپٹ کرتی ہے تو وہ 6 مہینے کے اندر یا سال کے اندر اس کے اوپر لازمی فیصلہ سنائے گی. اس کو جو ہے وہ سالوں جو ہے وہ ڈیلے نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، جیسے ابھی میں جب پتہ چلا کہ میں یعنی اس پہ لیبر ڈے کے حوالے سے جا رہا ہوں، تو ایک فارماٹیک جو ہے وہ ادارہ ہے، فارماٹیک یونین جو ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں نکال دیا گیا تھا اور عدالت نے ہمیں بحال کر دیا. عدالتی فیصلے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ادارہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہم کہاں جائیں، کس سے ہم فریاد کریں؟ یہ جو صورتحال ہے یہ ایسی ہے کہ صاحب جو ہے عدالتوں تک کی نہیں مان رہے ہوتے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ساری جو یعنی جو بھی دشواری ہے وہ تو مزدور اور اس کے گھرانے کو برداشت کرنی پڑتی ہے. یہاں تک بات ہے یہ جتنے ادارے ہیں یہ کرپشن کا شکار ہیں، چاہے وہ جس طرح سے میں EOBI کی بات کر رہا تھا، سوشل سیکیورٹی کی بات کر رہا تھا، ورکر ویلفیئر فنڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو گورننگ باڈیز ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ یعنی فرضی مزدور بٹھا دیے جاتے ہیں مزدوروں کی نمائندگی کے لیے، جو ان کی جی حضوری کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ یس مینی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ کرپشن کے یہ گڑھ بن چکے ہیں. ان سے جن کو بھی لاکھوں لوگوں کو بھی جو ریلیف مل رہا ہے، ان اداروں میں جو ہے کنٹریبیوشن کا کروڑوں اور اربوں روپیہ جمع ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ کرپشن کی نظر کر کے ان اداروں کو برباد کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ ادارے بھی برباد ہو گئے. تو مزدور کو جو ذرا سا آسرا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جب عدالتیں اور لیبر کورٹس کسی مزدور کے حق میں فیصلہ کر دیں، اس کے باوجود اس کو بحال نہ کیا جائے، ملازمت کے اوپر اس کو نہ لیا جائے، تو وہ کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ تو میری درخواست ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں، خصوصی جو ہے وہ یہی لیبر کورٹس وغیرہ کے حوالے سے اور مزدوروں کے کیسز کے حوالے سے، تاکہ جو ہے وہ اس میں کوئی بہتری آ سکے، کوئی سلسلہ بن سکے، جو منیمم ویج ہے اس کے اوپر عمل ہو سکے.
بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں اپائنٹمنٹ لیٹر ہی نہیں دیا جاتا بالکل ایسا ہی کہ وہ جا کر جو ہے کسی عدالت میں پیش ہو اور وہاں پر جو ہے وہ بتا سکے کہ میں یہاں کا ملازم ہوں. نجی اداروں کے اندر تو یہ سلسلہ ہے ہی نہیں, انہوں نے ختم کر دیا ہے. قوانین تو یہاں بہت ہیں, بنائے جاتے ہیں ساری جو ہے وہ جو آئی ایل او کے جو کنونشن ہیں ان کو یہاں پر جو ہے وہ ریکوگنائز کیا جاتا ہے, لیکن عمل درآمد جو ہے وہ کسی پر بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں, ہم شور کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ سنوائی کہیں نہیں ہے, سنوائی کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں مزدور جو ہے وہ یعنی ختم ہو گیا, بدن جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, زمین سے لگ گیا. ایسا ہی ہے بالکل. جی جوہر مرتضی صاحب, یہ فرمائیے گا ذرا اپنی کوششوں اور کاوشوں کے حوالے سے بتائیے. اب تو جا بجا دیکھتے ہیں جیلوں کے اندر, سڑکوں پہ, چھوٹی کچی آبادیوں کے اندر کیا صورتحال ہے, فرمائیے. اچھا, ہم عملی جدوجہد کر رہے ہیں جی, خدیجہ طیارہ فاؤنڈیشن کے نام سے, اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور اورنگی ٹاؤن ٹریڈ یونین کے ایک رضی صاحب ہیں جو ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, کچھ علماء ہیں. ہم عملی جدوجہد کر رہے ہیں علاقوں کے اندر. جیسے ابھی کل ایک خاکسار تحریک کے ہمارے ساتھ تھے, تو ایک فیملی کو مالک مکان نے بچوں سمیت نکال دیا. اس نے ویڈیو بنا کے اپنی عزت نفس مجروح کر دی. اس نے بچوں کی ویڈیو بنائی کہ مالک مکان نے مجھے تھپڑ مار مار کے باہر نکال دیا ہے اور اب میں فٹ پاتھ پہ ہوں. پورے معاشرے میں این جی اوز بھی ہیں, بڑے بڑے ادارے بھی ہیں, بڑے بڑے نام بھی ہیں, وہ ہر کسی کے پاس گیا. 2 دن تک وہ فٹ پاتھ پہ باہر پڑا رہا, مگر کسی نے اس کی رسائی نہیں کی. ہم لوگوں نے خدیجہ طیارہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ان کو ریسکیو کیا, اور ریسکیو کر کے مکان دلا کے ان تمام معاملات. اچھا, یہ ایک کیس کی مثال دے رہا ہوں, ہم سارا دن یہ کام کرتے ہیں, سینکڑوں کیس ہیں. میری یہ استدعا ہے کہ ایک تو میں آپ کو یہ آئی جی جیل خانہ جات کو اور ہوم منسٹر کو بہت اپریشیٹ کروں گا. جیل میں صفائی ستھرائی, بہترین انتظام جیل میں ہو چکا ہے. جیل میں قیدی بہت, یعنی ان کو کوئی مشقت کچھ نہیں, بہت خوش ہیں. مگر جیل میں قیدیوں کے پاس کورٹ جانے کے لیے وسائل نہیں ہیں. قیدی 10-10 مہینے 20-20 مہینے سے اپنی سزائیں مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آئی جی جیل خانہ جات صاحب, آپ سے یہ میری التجا ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے, ہم وہاں پہ پیسے بھی پہنچا رہے ہیں, قیدیوں کو کھانا بھی پہنچا رہے ہیں. ہمارے جو کارکنان ہیں وہ مستقل وہاں پہ جا رہے ہیں, اور ان قیدیوں کے مسائل سن کے ان کے گھروں پہ جو قسم پرسی, کوئی ٹی بی کے مریض ہو گئی, کسی کی بیوی, اور ہمارے وکیل ہیں راشد رضوی صاحب, جمال عابدی صاحب اور ارسلان ایڈوکیٹ صاحب, یہ ہمارا وکیلوں کا پینل ہے. یہ جیلوں میں جا رہا ہے, یہ بخشی خانے جو ہیں کوٹوں میں وہاں جا رہا ہے, وہاں پہ قیدیوں کے ان کے مسائل دیکھ کے تمام لسٹیں بن رہی ہیں, اور ہم نے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیا ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی آئی جی سیتو صاحب کو کہ انہوں نے وہاں پہ نظام اتنا خوبصورت کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مطمئن ہیں, جو ملنے والے ہیں, کوئی رشوت کا نظام یہ وہ کچھ نہیں ہے. مگر کچھ تکلیفیں ہیں, میں وہ ٹی وی پہ بولنا نہیں چاہتا, میں انشاءاللہ ڈی آئی جی صاحب سے ملوں گا, میں ان کو بتاؤں گا. اور ہم خاکسار تحریک خدیجہ طیارہ فاؤنڈیشن, میں خاکسار تحریک کے ناظم اعلیٰ کراچی کی حیثیت سے بھرپور ویلفیئر کے لیے تیار ہوں. اور میں مختلف ادارے, جو بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں, جیسے شتر مرغ کھلاتے ہیں ہمارے ظفر بھائی ہیں, اور بہت سارے دوست ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. چھیپا والے ہیں, سب کچھ ہے. میں ان سے یہ التماس کروں گا کہ آپ جو اپنے دسترخوان ہیں وہ جیل میں بھی لگائیں, لانڈی جیل میں لگائیں, آپ سینٹرل جیل میں لگائیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن کی مختلف آبادیوں میں, ملیر کی مختلف, یہ جہاں قسمہ پرسی کی, یعنی میرے پاس جو فون آ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 دن سے بھوکے ہیں اور ہم اتنی تکلیف میں ہیں, اور اتنی تکلیفیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پھر فوراً ایزی پیسہ سے ریسکیو کرتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں. تو کیا یہ حکومت کو نہیں پتہ چل رہا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کہاں ہے آپ کا؟ تو ناردن بائی پاس پہ ابھی ہم لوگوں نے تقریباً جب سیلاب زدگان کے لیے 800 فیملیز تھی, ہم نے کنٹینیو ان کے لیے دواؤں کا کیمپ لگائے, تندور بنا کے دیے. یہ سب بہت ساری ویڈیوز ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہیں. ہم یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ناردن بائی پاس پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سانپ کاٹ رہے ہیں, بچھو کاٹ رہے ہیں, تو آپ وہاں پہ کوئی کلینک کھول دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں, آپ کے چینل کے توسط سے, آپ سے یاسر بھائی, ہماری اس آواز کو انقلابی آواز سمجھ کے آپ ان لوگوں تک پہنچائیں, لوگ ہم سے جڑیں. بجلی چوروں کے خلاف, بھتہ خوروں کے خلاف ہم سٹینڈ لے رہے ہیں, اپنی جان پہ رسک لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا کیا, ایکشن لے لیا, مگر پولیس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. تھانہ جو ہے وہ
تھانہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں سب ختم ہو جائے گا. سب ختم کر سکتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہ واقعتاً جتنے بھی جرائم اس وقت ہو رہے ہیں, اگر یہ ذمہ داری سے اگر کام کریں اور ایمانداری سے کام کریں, جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اب میرا خیال یہ ہے کہ شاید کراچی میں رہنے والا کوئی شخص, بلکہ پاکستان کو کہہ لیجئے, جو ان تمام چیزوں سے لا علم ہے کہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کل ذمہ داری سب کو پتا ہے. سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں, گٹکا کس طرح فروخت ہو رہا ہے, منشیات کیسے بک رہی ہے, پیچھے کون لوگ ہیں, گداگری کا یہ سٹاک کہاں سے آ رہا ہے, کہاں پہ پلاٹ کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں میڈیا پہ سارا دن یہی ہم کچھ بتا رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. خلبہ آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے کہ جیسا بھی ان کوششوں اور کاوشوں کی بات ہو رہی ہے بہت تھوڑی ہے, اب اس کے لیے وسائل بھی زیادہ ہیں. کراچی جیسا شہری اگر کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں جیسی درخواستیں, جب ہم جو کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف ایک ذریعہ بنتے ہیں کہ لوگوں تک ان کی آواز جو ہے ایسے مخیر حضرات تک پہنچاتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں درخواستیں آتی ہیں, تو جو یہ کام واقعتاً کر رہے ہیں ان کے پاس کس تعداد میں آ رہی ہوں گی, پھر کیسے اس کا ایک سلسلہ بنایا جائے, حکومتیں کہاں ہیں, ریاست کی جو ذمہ داری ہے جو اس نے پوری کرنی ہے وہ کہاں گئی, ذرا فرمائیے. دیکھیں یاسر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے ناظم اعلیٰ کراچی جوہر صاحب نے بتایا, ظفر صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو پاکستان کی بنیادیں مضبوط کر دیتا ہے اگر اس پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد شروع ہو جائے. کیونکہ جس معاشرے میں مزدور طبقہ مضبوط نہیں ہے, کمزور ہے, اس کی بنیادیں نہیں, بالکل ایسا ہی, وہ ریت پر بنایا ہوا محل ہے جو کسی وقت بھی گر سکتا ہے. ہمیں اس پر بڑے یقین اور ایمان کی کیفیت میں چلنا ہے, مضبوط بنائیں اپنے آپ کو بھی اور پاکستان کو بھی. جب مزدور مضبوط ہوتا ہے تو پاکستان مضبوط ہوتا ہے. ہماری جدوجہد جیلوں میں ہے, ہماری جدوجہد مختلف دیہی علاقوں میں ہے, ہماری جدوجہد اس وقت شہروں میں ہے. پورے پاکستان میں خاکسار تحریک جو ہے متحرک ہے اور یہ پازیٹیو ورک کر رہے ہیں. ہمارا کردار تو عمل پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہم اسی جدوجہد کا مسلسل حصہ بنے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ قانون سازی ہو اور اس پہ عمل درآمد ہو, سب سے زیادہ ضروری قانون سازی, اور عمل درآمد ہو اور اس کے نتائج پیدا ہو تب قوت کی راہیں ملیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں قانون سازی میں چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا کہ اتنا سہل کر دیا جائے کہ 3 مہینے میں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں ہر کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. جیل میں پھنسے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں 4-4, 5-5, 10-10 سال ہو گئے ہیں, ہمیں ابھی تک جو ہے وہ عدالت میں نہیں بلایا گیا. اور بھائی خدا کا واسطہ یا تو ہمیں پھانسی چڑھا دو, عمر قید دے دو, یا ہمیں رہا کر دو, ہمارے حق میں کوئی تو فیصلہ کر دو. ایسے لوگ ہیں جناب جن کی 2 سال کی سزا تھی وہ 7, 8, 9 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کی 2000 روپے جرمانہ تھا وہ جناب 2-2, 3-3 سال سے وہ جرمانہ ادا نہیں ہو رہا. ان کو کم از کم جیل میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عدالت تک پہنچنے کے راستے فراہم کیے جائیں, تاکہ یہ کہ ان کو دیکھیں ہر شخص, ہر قیدی پر 1400 سے 1500 روپیہ پر ڈے خرچ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی, سمجھے نا, یہ ہمارے بوجھ ہے. اور وہ لوگ جو سالوں سے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالیں تاکہ جیل کا بوجھ بھی کم ہو. اور یہ تمام یہ ہماری بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس وقت منتظر ہیں, کسی مسیحا کے منتظر ہیں, اور خاکسار تحریک انشاءاللہ تعالی ان کا مسیحا بھی بنے گی, ان کو آزادی بھی دلائے گی. اور ہر جدوجہد میں خاکسار تحریک, ہمارے جوہر صاحب ہیں اتنے دلیر آدمی, اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں فوج جیتتی ہے ایسے لوگ ساتھیوں سے, ایسے سپاہیوں سے کہ جو دلیر ہوں, جو تن من دھن اور جان کی بازی لگاتے ہیں. بہت خوب. جی کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر جو اٹیمپٹ ہوا اور جو کچھ بھی آپ سب کو پورے شہر کو پتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود جب ہمیں جیل بھیجا گیا جھوٹی FIR میں, تو ہم نے جب جیل میں جو منظر دیکھا تو IG صاحب جیل خانہ جات کو ہم اپریشیٹ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں, اور کہتا ہوں خاکسار تحریک کو, ختیجہ طاہرہ فاؤنڈیشن کو ہمیں ایکسس دیں اندر. ہم آپ کے کام آنے کے لیے اندر جا رہے ہیں, ہمیں بیرکوں تک ایکسس دیں, لوگوں تک ایکسس دیں, ہمارے وکیلوں کو ایکسس دیں. تو آپ جو ہے اندر ہمیں, یعنی آپ کا جو نظام ہے بہت اچھا ہے, ہمیں اندر ایکسس نہ دینے کی وجہ کیا ہے NGOs کو, جبکہ آپ کا نظام بہت اچھا ہے, ہم کسی بھی تنقید نہیں کر رہے. کافی لوگ کام کر رہے ہیں, وہ آتے ہیں اکثر ویکسینیشن کے لیے, ہیپیٹائٹس کی اور دیگر اس کے لیے کام کر رہے ہیں. جب ان کو آپ رسائی دیتے ہیں تو یہ جو قانونی معاونت ہے یہ فراہم کرنا اس وقت جیسے بھی عرض کیا قبلہ نے. جی
قانونی معاونت کوئی فراہم نہیں کر رہا. میں بہت ذمہ داری سے خاچر تحریک کے جو ہمارے نائب امیر ہیں یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں 20 سال سے ایک آدمی پڑا ہوا ہے جی اس کی سزا ختم ہو چکی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اس کو جیلر جو ہے اس کو چھوڑنا ہے مگر وہ نہیں چھوٹ رہا, اس کے 2 سال اوپر ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے. تو قانونی دیکھیں وہاں پہ قرشی والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ اور کون ہے وہ دوسرے اور بھی ادارے بہت سارے ہیں جو دوائیں شوائیں فری میں, بہت ہاسپٹل, بہت خوبصورت جیل, بہت اچھا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ قانونی معاونت کوئی ادارہ نہیں کر رہا, اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے تو جیل پسند کر لی ہے کہ جیل بہت اچھا ہے, نہیں وہ جو ہم دیکھتے ہیں جیل کے سیاسی بعد بھی رہنما بہت ہے ساری ہو اندر. گئی. میں صرف مزدوروں پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں جی جی. کہ دیکھیں جو مزدور سے متعلق جو ادارے ہیں ان کی گورننگ باڈیز کے اندر جو ہے وہ اہل لوگوں کو لگایا جائے, دیانتدار لوگوں کو لگایا جائے تاکہ وہ یہاں کے معاملات کو بہتر انداز سے چلا کر مزدور کے حالات کار میں, اس کے اوقات کار میں جو تھوڑی بہت تبدیلی لا سکتے ہیں وہ لائیں, اور یہاں پر جو ہے فرضی لوگوں کو اور نمائشی لوگوں کو جو ہے نا. اچھا ظفر بھائی سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ ذرا اس کی یہ فرما دیجئے کہ محاسبہ کیسے کیا جائے, ان کے اندر کیسے احتساب ہوگا. یہ جو درجنوں لیبر یونینز بنی ہوئی ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے جب جلوس نکلتے ہیں, ان کے جب بڑے بڑے وہ سلسلے ہوتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں مزدوروں کو لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چھٹی کروانا سب کچھ ہوتا ہے, تاہم ان کو صرف سنہرے خواب دکھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک تذکرہ کروں, اگر صرف اسٹیل مل کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے, ایک سیاسی جماعت وہاں پر گئی, انہوں نے وہاں سے ووٹ بینک بنایا, ان کو جھوٹے خواب دکھائے. جو پیچھے صدر جو آپ کے صدر مملکت گئے ہیں یہ پہنچے اپنے ایک بہت بڑے ارسطو تھے ان کو لے کے, اور ان سے کہا کہ جی ایسا ہوگا, آپ کا تحفظ ہوگا. جیسے ہی حکومت میں آتے سب سے پہلے انہوں نے اسٹیل مل کے اندر نہ صرف ملازمین کو نکالا بلکہ اب تو مسجد کے اندر جو پیشوا وہاں پر تھے ان کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا. یہ صورتحال ہے, گیس ان کی کاٹ دی گئی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, کیا کیا جائے سیاسی جماعتیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ان اداروں کے اندر بھی جو اوپر سے انتظامیہ کے افراد جو لگائے جاتے ہیں وہ افراد اہل نہیں ہیں, وہ ان اداروں کو نہیں سمجھتے, وہ تو وہاں پر دو چار کرنے کے لیے اپنا مال بنانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ ادارے برباد ہو رہے ہیں, اور ذمہ داری جو ہے وہ مزدوروں پہ ڈال دی جاتی ہے کہ صاحب ان کی وجہ سے یہ ادارے تباہ ہو گئے. اچھا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیل مل کی آپ نے بات کی, بلا شبہ یہ ہمارے ملک کا یعنی وہ ادارہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں تھا اور آئندہ اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں لگے گا. اس کو 3-13 تو کر دیا گیا ہے, اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملازمین تو بیشتر اور تقریباً سب فارغ کر دیے گئے, گیس بند کر کے اس ادارے کو جو ہے وہ بالکل بند کیا ہوا ہے, اور پھر کہتے یہ ہیں کہ صاحب یہ ادارہ نہیں چل رہا. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جو حکمراں ہیں جن کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں, یہی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ان اداروں کو چلائیں اور اچھے طریقے سے چلائیں, اور وہاں پر کیپیبل جو ہے وہ مینجمنٹ لگائیں اور اس طرح کے لوگوں کو لگائیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ریاست تو اپنی تمام ذمہ داریوں سے تو فارغ ہو گئی ہے, وہ صرف ٹیکس لگانے کے لیے, ڈیوٹی لگانے کے لیے, مہنگائی کرنے کے لیے, بے روزگار کرنے کے لیے, اس کام کے لیے تو وہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ اب پانی کا معاملہ ہو تو جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہاں پر سمر پمپ لگائیں, آپ بورنگ کرائیں. اگر بجلی کا معاملہ ہے تو آپ جو ہے سولر لگائیں, اس کے اوپر بھی پھر یہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ اس پہ بھی ٹیکس لگے گا. اگر جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو اپنے علاقے کے اندر آپ خود سیکیورٹی کمپنی ہائر کریں, اس کو آپ پیسے دیں. یعنی جو وہاں صفائی ستھرائی یہ جو سارے معاملات ہیں پتہ چل رہا وہ چائنا کی کمپنی کو دے دیں. نتیجہ کیا ہے کہ یہاں پر تو ہر چیز سے ریاست فارغ ہو گئی, اور ریاست جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے عوام کے اوپر حکمرانی کے لیے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں ملک کی اور قوم کی اور اداروں کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ان کو ہر چیز فری ہے, ان کو ہر سہولت ہے, ان کو ہر فیسلٹی ہے, اور ان کو ہر طرح کی یعنی جو ہے وہ رعایت فراہم کی جا رہی ہے. وہ تو اسی لیے ان کو یعنی پیٹرول پہ کتنے پیسے بڑھا دیں ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اسی لیے وہ اس کو سوچتے بھی نہیں کہ کتنی مرتبہ بڑھانا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یعنی کہ الیکٹرک نے نیپرا کو پھر درخواست دے دی, بالکل ایسا ہی, یعنی ابھی ہفتہ نہیں ہوا بجلی کا یونٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوئے ہوئے, اور اب پھر درخواست دے دی گئی. قلم سے وہ ایک فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اور میں کسی دنیا کے ادارے میں کسی اس میں چارجز ہے اس کی بنیاد کے اوپر نہ جانے کون کون سی ایڈجسٹمنٹ ہے. اصل میں مسلسل عوام کی گردن دبائی جا رہی ہے,
اور یہ عمل جو ہے یہ گزشتہ 75-76 سال سے جاری ہے. جاری. پاکستان میں جو اس وقت ہمارے 4-5 کروڑ جو مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس وقت یہ سمجھے کہ 25 کروڑ عوام میں صرف 2-4-5 ہزار لوگ ہوں گے کہ جو بہت عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، باقی جناب سب پس رہے ہیں. اور کہیں یہ معاملات اصل میں خاکسار تحریک کا بنیادی کام کیا ہے؟ ہم گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھا کر اقتدار تک پہنچانے کی ہماری یہ سب سے بڑی کوشش اور کاوش. آخری جملہ. میں آخری جملہ آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک انقلاب کی عوام تک پہنچنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی بنیادی حقوق کے لیے آپ کو، اگر آپ اپنے ملک کے لیے اپنے جنگ نہیں لڑیں گے، عوام باہر نہیں آئے گی. عوام ان کو فری بجلی دینے والے ادارے جو فری میں بجلی لے رہے ہیں، ہماری جو 2.5 لاکھ روپے فی کس ایک آدمی پہ قرضہ ہے IMF کا، عوام اگر باہر نہیں آئے گی تو کشتی چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گی. ہم اس تحریک کو آگے بڑھانے پہ تیار ہیں خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے، کہ لوگ ہم سے جڑیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. بالکل یہ کوشش آپ جاری رکھیے، اور ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ ایسے موضوعات اور معاملات پر جو ہے وہ گفتگو اپنے ضرور کریں اپنے پروگرامز کے ذریعے. اگر روزانہ کی بنیاد پہ ممکن نہیں ہے تو ہفتے میں ضرور ایک آدھ دفعہ ایسا پروگرام کیا جائے جس کے اندر ان معاملات کے اوپر بات کی جائے. یہ اصل پاکستان ہے اور انہی لوگوں کا پاکستان ہے جن کے خون پسینے کی کمائی سے ہے، جن کی ابھی نشاندہی کی گئی ہے. میں کس کا تذکرہ کروں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات قطعی نہیں ہے، سب کے علم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. میں بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمانوں کو، جناب حکیم عسکری صاحب کا، ظفر صاحب کا، اور جناب جوہر مرتضیٰ صاحب کا، کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے اور مختصر وقت میں بڑی سیر حاصل گفتگو یہاں پہ انہوں نے کی ہے. اور ایک عام آدمی کے، ایک عام پاکستانی کے، مزدور پورا پاکستان ہی ہے لیکن ایک عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.